लोग बेहतरीन इमारतें ला सकते हैं, बड़ी हुकूमतें दिखा सकते हैं, लेकिन जो इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बर्पा किया पूरी कायनात के अंदर, कि दुनिया के हर खित्ते में आज उनके नाम की आजान दी जा रही है। मुअज्जिन बार बार ऐलान करता है मुसलमानों को, ये बताता है जब कि सबसे बड़ा अल्लाह है, जब ये बताता है कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो बड़े फख्र के साथ मुअज्जिन रोजाना इस बात को दोहराता है कि दुनिया के इंसानों, ये जो इनकलाब बर्पा हुआ है इसके कायद और इसके बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल MHQ वायरल टॉपिक्स पर। दोस्तों आज के शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब के बयान का टॉपिक है इस्लाम की वो अजीम तारीख क्या है, इसको हम मुसलमान लोग भी नहीं जानते। तवज्जो से सुनिएगा, बहुत नॉलेजेबल बयान है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। ख्याल आया कि दास्तान इस्लाम पे गुफ्तगू की जाए कि वो क्या खासियत थी कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, 23 साल में इतना बड़ा दीन कायम किया। 23 साल की सिर्फ छोटी सी जिंदगी में 40 साल की जिंदगी जब हुई नबी अलैहिस्सलाम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हारे लिए पैगाम मोहब्बत इस्लाम की शक्ल में लाया हूं। तो फिर कितने साल, 63 साल की उम्र में प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से वापस तशरीफ ले गए। 23 साल में दीन कहाँ है? शाम को जहां सूरज डूबता है वहां तक अजान जाती है, सुबह को जहां से सूरज निकलता है वहां से अजान शुरू होती है। दुनिया का कोई खित्ता, दुनिया में कोई ऐसा रंग, दुनिया की कोई ऐसी नस्ल, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, दुनिया में ऐसी कोई जुबान, कोई ऐसी हवा बाकी नहीं जिसमें थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद ना हो। ये इनकलाब कोई और बर्पा नहीं कर सका आज तक कायनात में। लोग बेहतरीन इमारतें ला सकते हैं, बड़ी हुकूमतें दिखा सकते हैं, लेकिन जो इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बर्पा किया पूरी कायनात के अंदर, कि दुनिया के हर खित्ते में आज उनके नाम की आजान दी जा रही है। मुअज्जिन बार बार ऐलान करता है मुसलमानों को, ये बताता है जब कि सबसे बड़ा अल्लाह है, जब ये बताता है कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो बड़े फख्र के साथ मुअज्जिन रोजाना इस बात को दोहराता है कि दुनिया के इंसानों, ये जो इनकलाब बर्पा हुआ है इसके कायद और इसके बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आइए पीछे चलते हैं 1450 साल पहले क्या किया कि आज हम जैसे नाकारा लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको भी अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमा दी। जिनका कोई नाम नहीं था, पहचान नहीं थी पूरी दुनिया में, वो भी आज लोग कहते हैं मियां साहब, खान साहब, अंसारी साहब, फलां साहब और फलां साहब। ये इज्जतें आई कहां से? ये कायनात में एक नया दस्तूर, नया मंशूर, एक बेहतरीन तरबियत का और बेहतरीन माशरा, और ऐसे लोग जो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए हमदर्दी रखते हैं, ऐसे लोग जो औरतों को एहतराम देते हैं, ऐसे लोग जिनके दिलों में खुदा का खौफ मौजूद है, ऐसे लोग जो अपने लुकमे में से गरीब को लुकमा खिलाते हैं, और ऐसे लोग जो जालिम के पंजे में पंजा अड़ाते हैं। ये कायनात में ऐसे आज 1.5 अरब से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इन तक दीन पहुंचा कैसे? वो क्या वजूहात थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था? ये नई दुनिया जिसको आप अमेरिका कहते हो, पढ़ो इसकी तारीख, खुद कहते हैं वो अंग्रेज आज वाशिंगटन की सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आज भी सबसे सुनहरी हरफों में लिखकर लगाया गया है कि कायनात में अगर कोई इंसाफ कर सकता था सबसे बेहतरीन, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। ये जो अपने आप को नई दुनिया कहते हैं, जिसका नाम आपने अमेरिका रखा, वहां जब खेत में
اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں, آپ دیکھ لیجئے گوگل کے اوپر جا کے. جب کھیت میں کوئی ذمہ دار کے پاس کوئی کام کرتا ہے, اس کا مظاہرہ, اور اس کو خود کھانے کو کچھ نہیں ملتا, جن دنوں میں نئی فصل لگانی ہوتی ہے, اگر ہفتہ گزر جائے, 15 دن گزر جائیں, وہ بار بار اپنے مالک کو بولے, ذمہ دار کو جا کے بولے کہ تھوڑا سا اناج دے دو, میرے بچے بھوکے ہیں, میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں, میرے بچے بستر پہ لگ گئے, ان کے پاس روٹی نہیں ہے, پانی پی پی کے, درختوں کے پتے کھا کھا کے ان کی حالت خراب ہو گئی, اگر تھوڑا سا اناج ہمیں دے دو گے ہمارے بچوں کی جان بچ جائے گی. ذمہ دار اس کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے, عدالت میں درخواست لگاتا ہے کہ میرے ذمہ دار نے مجھے کھانا نہیں دیا, میرے بچے مرنے والے ہیں. تو اس دور کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے اور تم غریب ہو, تم انسانوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے, تم کسی امیر آدمی کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے. بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین کیسے بنا؟ سنو کیسے بنا. پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ جس بندے کو جو بندہ قتل کرتا ہے تو مرنے والے کا بیٹا اس انتظار میں جوان ہوتا ہے کہ اس کو ماروں گا, اور پھر جب اس کا قتل ہوتا ہے تو اس کی اولاد کہتی ہے کہ اس کو ماریں گے. نسلیں گزر جاتی ہیں, خونی جنگیں بند نہیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام پوری دنیا میں پہنچ گیا, اسلام نے یہ کر دیا. اس اسلام سے آنے سے پہلے تھا کیا؟ اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ خدا کی بات کر رہے تھے, جو عبادت کی بات کر رہے تھے, جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود بڑے بڑے حکمرانوں کے چمچے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے حکمران ہم سے ناراض ہو جائیں. یہ کائنات میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ آئے ہیں. سنو پیارے پیغمبر نے کیا کیا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی زرزمین پر پیدا ہوئے, نبی علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہو گئی, نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا. اللہ نے بھیجا تو اسی لیے تھا, پیارے پیغمبر کو بھیجا اسی لیے تھا کہ پوری کائنات میں آپ نے انسانوں کو ان کے رب سے ملوانا ہے, آپ نے انسانوں کو برابری کا درجہ دینا ہے. تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں عبادت تو پہلے بھی ہوتی تھی, بیت اللہ میں طواف تو پہلے بھی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دنیا والوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی, دنیا کو, خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اور جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ سب کو اکٹھا کیا, اب اس میں آپ بھی سن لو مسلمانوں, تمہارے لیے تربیت کی پہلی بات ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ سب سے پہلے پیارے محمد علیہ السلام کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو جتنے لوگ سامنے آئے تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں, یہ نہیں کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ راز ابھی نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کے رسول ہوں. سب سے پہلے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اس شہر کے لوگوں کو کہ شہر مکہ کے لوگوں, تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب آپ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر کسی کو سیدھی راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے, اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, بہترین لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جلسہ جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے تربیت کی ہے اپنی قوم کی, اپنی امت کی. پہلا سوال ان لوگوں سے کیا جن کو بات سمجھانی ہے اور پوچھا تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ سونیا تیرے جیسا پیارا تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے. صرف شکل ہی سونی نہیں, لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں. 40 سال سے آپ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں, ہم نے آپ جیسا ایماندار نہیں دیکھا. کسی نے اٹھ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حیا والا آدمی, آپ جیسا عزت والی شخصیت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھی. کسی نے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ جیسا ایماندار تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں.
پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تو ہم نے نوجوان ہی نہیں کوئی دیکھا، آپ جیسا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑوسی ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب پتہ یہ لگا کہ اگر لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے تو باتیں اچھی کرنے سے پہلے آپ کا کردار بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہی کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، ساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پورا مکہ تعریفیں کرنے لگا۔ جب ساری تعریفیں کرنے لگے تو پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا ہاں سنو، میں تمہیں ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کی عبادت۔ ساری دنیا نے کہا خدا ایک ہے، محمد رسول اللہ نے کہا خدا ایک ہے، لیکن ابو جہل دشمن کیوں بن گیا، عتبہ کیوں دشمن بنا، ولید کیوں دشمن بنا؟ کیونکہ پیارے پیغمبر نے یہ بات سمجھائی کہ جس طرح تم رشتوں میں وفاداری لانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک عورت چاہتی کہ اس کا مرد کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک بیٹا چاہتا ہے کہ اس کا باپ اسی کو پیار کرے، ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی کو کہنا مانے۔ تو پیارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ دنیا کے لوگوں ٹھیک ہے تم بھی کہتے ہو خدا ایک ہے، لیکن جو ایک رسول کا کہنا مان کے ایک خدا کی عبادت کرے گا اسی کا رب ایک ہوگا۔ خداؤں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، جو نعرہ لگاتے نہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ سب سے پہلے ہم سب کی ماں محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین امی خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ۔ اب پھر دوسرے نمبر پہ کون آئے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، رسول اللہ کے جوانی کے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں رہنے والے۔ کون جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ لبیک، آپ کا تو کردار ایسا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ ہے ہی سچ۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تھے تو وہاں انہوں نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا، ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور وہ بہت بڑے جنرل تھے خالد ابن ولید، ان کو واپس بلایا۔ حضرت عمر فاروق اتنے غصے میں تھے، جب خالد ابن ولید مسجد نبوی میں پہنچے انہی کا تیر نکالا اور جب مارنے لگے تو رک گئے کیونکہ خلیفہ سامنے موجود تھے، اور پوچھا تم نے کیوں ایک مسلمان کا قتل کیا، تم نے کیوں اس مسلمان کی گردن ماری؟ حضرت خالد ابن ولید نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہی، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بس اتنا ہی کہا، فرمایا جس کو میں نے مارا نا، جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، کہتے ہیں جننے لگے کہ جب اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی، جب اس نے لفظ تمہارا استعمال کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اسی عمر فاروق نے گلے سے لگا کے ماتھا چوما، فرمایا اگر اس بات کے اوپر مارا تو بالکل درست مارا ہے، کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نعوذ باللہ وہ ایمان والا بھی ہو اور لفظ تمہارا استعمال کرتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور ادھر غلاموں میں سے ایک غلام اٹھا جن کا نام لینا آج دنیا اپنے لیے احترام کی بات سمجھتی ہے، جن کا نام لینا ہم جیسے لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ کون سا غلام؟ جو حبشی ہے، جو کالا ہے، جس کے جسم پر کپڑے پورے نہیں، جس کے پاؤں میں جوتی نہیں، جس کے سر پر پگڑی نہیں، جس کو مکے کے لوگ دھکے مارتے ہیں، جس کو لوگ بری بری باتیں کہتے ہیں۔ اس غلام نے آ کے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ وہ غلام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہاں پھر رشتہ داروں کی بھی بات کرتا چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے پوچھو کون کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک رشتہ دار ایک بادشاہ کے پاس گئے، اس نے پوچھا بتا رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو فرماتے میں نے بڑی کوشش کی کہ برائی کروں، نکلی نہیں کوئی۔ نبی علیہ السلام نے بھی سوچا تھا کہ یہ سارے رشتہ دار میرا ساتھ دیں گے، جتنے ہیں سارے ہی بلا لیے اپنے گھر پر، بہترین کھانے بنوائے، اس دور کے لحاظ سے ساری چیزیں سجا دی گئیں، اور تمام رشتہ دار جتنے چچا ہیں اور جتنے محلے میں رشتہ دار ہیں سارے کے سارے بلا لیے۔ اور ان کی بدبختی دیکھو،
جب رشتہ داروں کو یہ بتایا کہ میں رب کا رسول ہوں اور دنیا کے لیے پیغام محبت لے کے آیا ہوں، ساروں کو سانپ سونگھ گیا، سانپ سونگھ گیا رشتہ داروں کو۔ اور جب یہ سارے چپ ہو گئے تو رشتہ داروں کے بالکل پیچھے ایک بیٹا بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کی عمر ابھی کم ہے، 14-15 سال صرف عمر کم ہے۔ وہ بچہ اٹھا، اپنے پاؤں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا، پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور زور سے آواز لگائی، کیا لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جو پیچھے کھڑا ہے سب سے بچہ، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہے، فرمائے کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے، علی تمہارے ساتھ۔ اب یہ جو لوگ مسلمان ہوئے، کہانی میں ٹویسٹ یہاں سے آ رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تو روزہ تو ابھی آیا نہیں تھا، نماز تو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ نہیں آئی تھی، ابھی تو بہت ساری چیزیں دور تھیں۔ ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو مانا ہے، آپ کے رب کو مانا ہے یا رسول اللہ، اب بتائیں تو صحیح ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ قربان جاؤ، سنو اب دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں، دل تھام کے اس کو اپنے دل پر نقش کر لو۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس وقت دنیا میں دین کو پھیلانے کا پہلا اعلان کیا تھا اور یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال حبشی کو یہ بتایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا دی کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، جو ایک رب کو ایک رسول کو ماننے لگا، اب اس پہ لازم ہے کہ کائنات میں سے چھوا چھوت کا خاتمہ کر دے، اب اس پہ لازم ہے کہ امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، اب اس پہ لازم ہے کہ گورا اور کالا آپس میں فرق نہ کرے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ کیمیائی بات تھی، لوگ تڑپ رہے تھے۔ رسول اللہ نے عبادت سے ملاوٹ کو ختم کر کے سماجک ویوستھا کے اندر سے ظلم کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اعلان ایسا نہیں کیا کہ صرف باتوں میں کیا ہو۔ سیدنا بلال حبشی ہیں، کالے ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، بلال حبشی کو مکے کے کفار مارتے ہیں، اور جب ان کو آزاد کروایا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ابو بکر شہزادہ ہے، ابو بکر بادشاہ ہے، ابو بکر نواب ہے، ابو بکر اعلیٰ خاندان کے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فرمایا آج سے بلال اور ابو بکر دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب بلال کی کوئی عزت کم نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اب اس مسجد میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا کہ تیرا رنگ کالا ہے، تیرا کاروبار چھوٹا ہے، تیری نسل ایسی ہے کہ تو آگے نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کا رب رسول کا قرآن اعلیٰ درجے میں پڑھتا ہوگا، وہ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، اس کی ذات اور برادری اور رنگ اور نسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تبھی تو دنیا تو تڑپ رہی تھی، دنیا میں تو بدماشی تھی۔ آج بھی اسلام کی مخالفت یورپ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر دین محمد کی اتباع کریں گے تو پھر یہ جو ہم نے پروٹوکول کے نام پر دنیا بنائی ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں اونچ نیچ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگوں کو برابری کا درجہ مل جائے گا۔ جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے کہ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں سارے۔ اب جب یہ پیغام نکلا نا تو لوگ جوک در جوک آئے۔ قرآن تو پڑھو، اذا جاء نصر اللہ، اللہ نے اعلان کر دیا پیارے محبوب
آپ نے جو اعلان کر دیا ہے، اور رسول اللہ نے پریکٹیکل اعلان کیا. کیا کیا؟ جس دن مکہ فتح ہوا نا، پیارے محمد علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بیت اللہ میں پہنچے. بیت اللہ کے ویڑے میں، بیت اللہ کے صحن میں، بیت اللہ کی مسجد میں ابو بکر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ وہاں پر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، خالد ابن ولید جیسے مجاہد اعظم موجود ہیں. لیکن سارے شہزادوں کی موجودگی میں وہ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ حبشی بلال. کون بلال؟ غریب بلال. فرمایا بلال کو بلاؤ. صحابہ سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلا رہے ہیں، کیونکہ آذان دلوانی ہے. چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ، چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آج اگر اس حبشی ماں کے بیٹے کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا تو یہ مکے کے جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جو آج شکست کھا گئے، ان کی رہی سے عزت بھی ختم ہو جائے گی. پیارے پیغمبر کو غصہ آیا، ناراضی کا اظہار فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی، دوبارہ مت کہنا. جب اللہ رسول کے نام پر مار کھانی ہو تو بلال کا ہے، اور جب مکہ فتح ہو جائے تو کوئی اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے. سن لو کان کھول کے کہ آج اگر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. یہ آپ کو بھی سمجھانا تھا. خربوجے نو دیکھ کے کئی باری خربوجہ رنگ پھڑ لیندہ ہے. جن کو یہ وہم ہے نا، پٹھان میں، انصاری میں، قریشی میں اچھا رشتہ ملنے کے باوجود دوسرے کو نہیں دیں گے اپنی بیٹی، تو اپنے آپ کو اسلام میں داخل نہ سمجھیں. کسی کی چودراہٹ اس دین میں نہیں چل سکتی، کسی کی بدماشی نہیں چلے گی اس دین کے اندر. کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ ہاں جی ہماری بدماشی چلے گی مسجد میں، ہم بتائیں گے کون سی برادری کا امام ہوگا، کون سی برادری کے مدرسے ہوں گے، کون سی برادری کی مسجد بنے گی. اگر آپ بھی اسلام میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانو آپ کا دل آپ کو کہتا ہوگا کہ آپ رب رسول کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک نیل ہے، بالکل کانٹا لگا ہوا ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اسلام نے تو رگ کاٹی ہے، دنیا سے ظلم کی. یہ ظلم ہی تو ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو شہزادہ اور ایک غریب باہر کھڑا ہو. انصاف اس کو کہتے ہیں. مکہ تو بہت بڑی مسجد ہے، اور اس لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد میں ہم بیٹھے ہیں. انصاف اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح آخری جمعے کی نماز پڑھنے 12:30 بجے آئے، اب چاہے وہ کھیت کے مزدور ہیں، چاہے ان میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے، چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، وہ اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں. اب اگر کوئی کروڑ پتی بھی آئے گا، کوئی بڑا افسر بھی آئے گا، کوئی وزیر بھی نماز پڑھنے آ جائے تو مسجد کے باہر لگی ہوئی سڑک کی صفوں پر اس کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. یہ وہ پریکٹیکل نظام ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام کو طاقت سے شکست دے دیں گے. کوئی طاقت دنیا میں اسلام کو شکست نہیں دے سکتی. اگر ہم کو ہرانا ہے تو کوئی راستہ نہیں سوائے اسلام کے. اسلام کے اندر آنے کے بعد اپنا کردار اونچا کرو گے تب تو کسی مسلمان کو ہرا سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دین اسلام کے اندر ہے نہیں کہ کوئی آگے پہنچ چلے گا. کیونکہ یہ اعلیٰ نظام ہے. اس نے دنیا کے دلوں پر مرہم لگائی ہے. انسانوں کے پیروں سے بیڑیاں کاٹی ہیں. محمد رسول اللہ نے بیٹی کو کندھے پہ بٹھایا ہے، احترام دیا ہے لوگوں کو. حکم ہوا ہے کہ تم تمام لوگوں کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ میں سے کئی لوگ پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ جو فلاں اسلامی ملک میں فلاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ بن گئی، وہ عبادت گاہ غیر مسلموں کی جو بنی ہے وہ اسلام کے اعلیٰ نظام کی مثال ہے. ان کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اسلام نے عدل اور انصاف کو قائم کیا. اگر کوئی بندہ ایمان میں نہیں ہے، آپ کے مذہب میں نہیں، اور آپ اس ملک میں حکومت کرتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تم کہیں جاؤ گے تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنا، ان کے بڑوں کے احترام کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا. یہ کمال اگر عطا ہوا تو محمد رسول اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. اب جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے
طوفان کی طرح، جیسے بارش کا پانی تیزی سے چلتا ہے، جیسے دریا کی لہریں چلتی، جیسے سمندر کی لہریں چلتی، بڑے بڑے لوگ آئے اس کے آگے بند باندھنے کے لیے۔ رچرڈ آیا بار بار، ملکہ برطانیہ نے بند باندھنے کی کوشش کی اسلام کے آگے، فرانس کے بادشاہ بار بار آئے، جرمن بار بار نکل کے اسلام کے سامنے آئے کہ اسلام کا بند باندھنا ہے۔ اللہ کے بندے، تم اس دریا کے آگے کیسے بند باندھ سکتے ہو جو امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے کو ایک ہی چلو کے ساتھ پانی پلانے کے لیے تیار ہو؟ تم اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے ہو۔ تاریخ ہے اسلام کی، میدان بدر سے لے کے آج تک، بدر کے میدان سے لے کے آج تک شکست اسلام کی تاریخ میں نہیں لکھی۔ فتح کی صورت میں غازی، موت آئے تو شہید، بس دو عنوان ہیں میرے فسانے کے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو صلاۃ السلام بھیجنے کا وقت ہے، ان کے حضور کھڑے ہو کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا وقت ہے کہ آپ نے یہ انقلاب برپا کیا کہ پوری کائنات میں لوگوں تک دین پہنچا دیا، اور ہمارے دیندار ہونے کی وجہ سے دنیا میں انصاف کی بات ہوئی، دنیا میں عدل کی بات ہوئی، دنیا میں تہذیب کی بات ہوئی، دنیا میں غریبوں کو کھلانے کی بات ہوئی، دنیا میں چیریٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کمیشن بنانے کی بات ہوئی۔ یہ انقلاب اگر سب سے پہلے برپا کیا تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ تو اس موقع پہ رمضان کے ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے کردار سے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں پابندی لگائی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ پابندی لگائی ہے کہ مسلمان اچھے مسلمان بنے تاکہ دنیا کے باقی لوگوں کو راحت پہنچائیں اور دنیا کے باقی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے، لیکن آج کل ہے۔ آپ اپنے موبائل میں جائیے، اس کی کیمرے کی گیلری کھول لیجئے، اس میں اسلام کی فوٹو رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ کس فوٹو کی بات کر رہے ہیں؟ اگر نہیں رکھی ہوئی تو موبائل کا فرنٹ کیمرہ چلا کے ایک فوٹو کھینچ لیجئے، جس کو انگریزی میں آپ سیلفی بولتے ہیں۔ اس فوٹو کو آرام سے دیکھو، کیونکہ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، غیر مسلم جاننے والے ہیں، غیر مسلم کاروبار ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث پڑھنے نہیں چاہتے، ان کے نزدیک یہی فوٹو اسلام ہے۔ اب اس فوٹو کو اچھی طرح دیکھو، کیا یہ کسی سچ بولنے والے کی ہے؟ یہ کیا کسی ایماندار کی فوٹو ہے، یا کسی شرابی کی فوٹو ہے، یا کسی بہترین آدمی کی فوٹو ہے، کہ کسی ٹھگ کی فوٹو ہے؟ جو یہ فوٹو کہتی ہے، دنیا کے نزدیک اسلام ویسے ہی ہے۔ اسلام ویسے ہی ہے جیسی یہ فوٹو بولتی ہے۔ اس کو خوبصورت کون بنائے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو سدھارنے کی بات بعد میں کریں، پہلے خود سدھرنے کی بات کیجئے۔ خود کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ کا ایک غیر مسلم دوست جو آپ کے ساتھ نبھاتا ہو، وہ 10 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، 20 سال میں یہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں یہ بہترین بندہ ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، میرا یار ہے، میرے ساتھ اس نے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے، ایک صاحب بہت عرصہ ہوا جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، تو ان کے والد نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات پریشان رہا، یہی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، اسی مسجد کا۔ تو کہتے ہیں میں ساری رات پریشان رہا کہ ابا تو لگتا ناراض ہو گئے، تو میں نے تو ان کو بہترین بات کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ دین کو اختیار کریں، میرے ساتھ نماز پڑھنے چلیں۔ تو کہنے لگا کہ ابا نے تو کنڈی لگا لی، تو ہم لوگ ساری رات پریشان رہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو کہنے لگا نہیں، لیکن اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی۔ تو صبح کو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کنڈی کھولی تو انہوں نے میرا بازو پکڑ کے کہا کہ چل، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ ابا ساری رات کیا کرتے رہے؟ تو کہنے لگے میں ساری رات کچھ کیا نہیں ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں کہ تم کس نماز کی بات کرتے ہو۔ میرے ساتھ میرے بچپن میں اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ لڑکا جو تھا ایک پڑوسی مسلمانوں کا بیٹا تھا، ہم دونوں نے اکٹھے تعلیم حاصل کی، 10ویں اکٹھے کی، +2 اکٹھے کی، پھر BA میں اکٹھے رہے، پھر ہم نے نوکری بھی اکٹھے کی۔
کہنے لگے پھر میں رات جب تم نے مجھے کہا نا تو میں نے ساری رات پھر اسی عبد الرحمن کی زندگی اور اپنے آپ کو ٹٹولا. اگر کہنے لگے میرے پتر میرے بیٹے اگر عبد الرحمن بے وفا ہوتا تو آج میں تیرے ساتھ ایک قدم نہیں چلتا. اس عبد الرحمن کی وفا نے مجھے مجبور کیا کہ تو جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. تو سمجھ گئے بات آپ؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی مذہب کی برائی کرو. اسلام نے کہا اپنی کوالٹی اچھی بناؤ. دنیا کا بھی یہی دستور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کچھ لوگ اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں. ارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. آپ ان کا جواب نہ دیجئے, آپ اپنا کردار اچھا کیجئے. اپنا کردار اچھا کیجئے. آپ کے کردار سے پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی یہ بہترین ایمان والا ہے. آپ کے کردار سے کسی کو اسلام اچھا لگے یا نہ لگے اس کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں بندہ مسلمان ہونے کے باوجود بے ایمان ہے. رسول اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن. کریں گے انشاءاللہ. بھی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں ان سے. دیہات سے آتے ہیں, فرماتے ہیں یہ میرا دیہاتی ہے, میں اس کا شہری ہوں. اب وہ کیا کرتے ہیں, منڈی میں جاتے ہیں مدینے کی, جتنے بڑھیا پھل فروٹ بک رہے ہو نا آس پاس کی منڈیوں سے آتے ہیں, ان کا ایک ٹوکرا بھروا لیتے ہیں پھلوں کا ٹوکرا بھروا کے جب بھی آتے ہیں مسجد نبوی میں لے کے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے ہیں, سارے صحابہ کو بھی دیتے ہیں. جب کھا چکے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں صحابی, یا رسول اللہ اچھے تھے پھل؟ بہت اچھے تھے. تو یا رسول اللہ پیسے نہیں دینے؟ فرمایا تم تو خود لے کے آئے تھے ہمیں کھلانے کے لیے. نہیں یا رسول اللہ لایا تو تھا, لایا تو ادھار ہی ہوں, میرے پاس کون سا پیسے ہیں؟ پیسے تو دیکھو آپ ہی دو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا مسکراتے تھے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں نڈھال ہوتے تھے ہم سب لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج ظاہر آ جائے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. رسول اللہ کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ زندگی ہوتی کیسی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مظلوم صحابہ میں سے غریب صحابی ہے, اور آئے حضور کھجوروں اور انگوروں کا گوشہ پیش کیا اپنی چادر میں سے نکال کے. فرمایا یا رسول اللہ کئی دن کی مزدوری کی, روز تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے, میری بڑی دلی تمنا ہے کہ میں انگور لاؤں اور آپ ان کو کھائیں. حضور نبی علیہ السلام نے ایک انگور توڑا, کھایا. قاعدہ یہ تھا کہ سب کو بانٹ دیا کرتے تھے, سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ تو جو اصحاب صفہ والے قریب بیٹھے ہوتے تھے کہ لو جی ماشاءاللہ جو آگے اب سب کو ملے گا, لیکن اس دن رسول اللہ نے جو ایک انگور کھایا تو ایک ایک کر کے سارے ہی پورا گوشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا. فرمایا ہمارے منہ میں تو پانی رہ گیا کہ یار ہمارا حصہ ہی نہیں ملا آج. وہ صحابی بڑا خوش ہوا, سلام کر کے جب چلا گیا فرمایا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصم خاص تھے نا. ہمیں کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ہم پر شفقت نہیں فرمائی. اور فرمایا نہیں پترو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بندہ بڑا غریب ہے, کئی دن دی مزدوری تو پیسے بچا کے انگور لے آیا, پہلا انگور کھایا کھٹا تھا, اب میں نے سوچا جب تمہیں بانٹوں گا تم لوگ شور مچاؤ گے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس کا دل رکھنے کے لیے تمام کے تمام کھٹے انگور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرما لیے. فتوے پڑھتے رہنا, رسول اللہ کو مت پڑھنا کبھی. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب کر رہے ہیں, صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں. دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ دیکھنے میں کوئی شہزادی نہیں رکھتی. اس بوڑھی پر نظر پڑی, ممبر سے اترے, تیز تیز قدم چلتے ہوئے اس کے پاس جا کے جب سلام کیا نا, اس نے سلام کا جواب دے کے رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیا حال ہے. کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
फौरन पीछे को देखा, आवाज दी, फरमाया बिलाल अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बुलाओ, अम्मार बिन यासिर को बुलाओ, तमाम सहाबा का नाम लेके। सहाबा देख रहे रसूलुल्लाह बड़े खुश हो गए, या रसूलुल्लाह क्या बात है? और फरमाया जल्दी आओ, इंतजाम करो, मेरी माँ आई है आज मुझे मिलने के लिए। माँ भी कौन सी, जिसने सिर्फ दूध पिलाया है, पैदा नहीं किया। उस माँ का इतना इकराम है कि मेंबर से उम्मत का खिताब छोड़ दिया, जाके अपनी माँ के पास खड़े हो गए और फिर अपनी रहमत वाली चादर, कौन सी चादर जी? वो चादर जिसको जिब्रील बोसा देना, जिब्रील बोसा देना अपने लिए सआदत समझते हैं। जब मेराज की रात थी, रसूलुल्लाह सो रहे थे, जिब्रील आए ले जाने के लिए और देखा सो रहे हैं। अल्लाह को पूछा आपके महबूब सो रहे हैं, आवाज दे के उठाऊं? फरमाया नहीं नहीं, आवाज दे के उठाओगे तो बंदा अचानक घबरा जाता है, क्या हुआ है? फरमाया अल्लाह जी आपके महबूब को दबा के उठाऊं, पैर दबाऊं? फरमाया नहीं, अचानक उनको लगेगा किसने हाथ लगा दिया जिस्म पे। अल्लाह जी कैसे उठाना है? फरमाया जिब्राइल अपने दोनों होंठ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तलवों के साथ लगाओ ताकि उन्हें पता लगे कि मुझे उठाने के लिए जिब्राइल आया है। क्या मुसलमानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? कभी अंदाजा हुआ कि किसकी उम्मत में से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद नबी में जाता था, अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। मैंने बार बार कहा या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ। फरमाया चचा मुझे भी पता है कि आप मेरे सहाबी हैं, लेकिन तुम मेरे बाप के भाई हो, तुम्हारा एहतराम करना मेरे ऊपर लाजिम है। शीमा कहती है कि उसके कबीले के सरदार ने आके कहा कि हमारे कुछ लोगों को मुसलमानों ने पकड़ लिया, कई हजार दिनार देने होंगे। हज़रत शीमा ने कहा मुझे लेके जाओ ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे भाई लगते हैं और सके भाई नहीं है। दोनों ने दूध पिया है दाई हलीमा का, एक माँ का दूध पिया है। और शीमा जब पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, काली कमली वाले ने अपनी रहमत वाली चादर फिर उतारी, अपनी बहन को चादर पे बिठाया और बताया मुसलमानों जब तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आ जाए, ये दुनिया के इंसानों अपनी बहनों का इकराम करना है। और सहाबा को कहा, फरमाया सुनो मैं हर बात में तुमसे मशवरा लेता हूँ कि किसको क्या दे दें गनीमत में से क्या नहीं। आज मेरी बहन आई है, कोई मशवरा नहीं, जितना माल दौलत है असबाब घोड़ों पे ला दो, इनके कैदी भी रिहा करो ताकि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बहन है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है, एक सहाबी है, शराब का हराम का हुक्म आया, उनने गलती कर दी। अब मस्जिद नबी का सहन है, उनके ऊपर हद लाजिम हो गई, दुर्रे मारे जा रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह किसी ने कह दिया कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए और तू जहन्नुम में जाए। सोने रसूल ने गिरबान पकड़ा और फरमाया तू कौन होता है मेरे सहाबी को बद्दुआ देने वाला? हमको इसके अमल से नफरत है, हमको इसके शराब पीने से नफरत है, हमको इससे हरगिज नफरत नहीं है। मैं इंसानों से नफरत करने के लिए नहीं आया हूँ। मक्का मुकर्रमा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे हैं। ये वाक़यात आपको इसलिए सुना रहा हूँ, हमारे यहाँ रिवाज खत्म हो गया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने का। फतवे ले लो। मैं जब पढ़ता था मालेर कोटला में, तो एक दिन चला जा रहा सड़क पे, मुझे कल वाक़या याद आया कई साल बाद। तो मुझे एक मियाँ जी ने रोका के ना, गल सुन मदरसे च पढ़दा मैं क्या कहना तेरा पजामा गिट्टिया तो थल्ले है, तू जहन्नुम च जाएगा ओए। अब मैंने भी क्या किया, मस्जिद जाके यहाँ अपना पाँव रखा, फिर ध्यान से देखा
کہ دیکھو یہ جو ٹکنا ہے گٹا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، دیکھو جنت اور جہنم اس کے بیچ میں پھنس گئی ہیں آ کے. دیکھو حدیث میں تو آیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے ہے، لیکن ساڈے کی رواج ہے پتہ پنجابی پنجاب میں رواج ہے، آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ جیڑا بندہ حج کر کے آ جائے نا، یا مولوی بن کے آ جائے، اللہ دے رستے ہو کے آ جائے، وہ جیڑا حج کر کے آندا وہ سوچتا ہے باقی تو سارے پنڈ والے کافر ہی ہے، آپ کلے ہی مسلمان ہیں. دے فتوے تے فتوا. اب میں سوچنے لگا، میں کہ یہ دیکھو جنت اور جہنم کہاں فسادی لے جا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ماں کے پیروں کے نیچے، ہم نے فسادی گٹے میں لے جا کے کہ اگر پجامہ نیچے ہے تو سیدھا جہنم میں، اگر اوپر ہے تو سیدھا جنت میں. لیکن جس دن رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی، ہر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے پریشان تھے. پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو پڑھیے اٹھا کے، ابو داؤد میں پڑھیے. ابو بکر نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا جو لاچا ہے، لنگی ہے، بار بار نیچے ڈلک جاتی ہے، آپ کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد اگر کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بار بار پینٹ اوپر کرتے ہیں کھسک جاتی ہے، کچھ لوگوں کا جسم ایسا ہوتا ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرا تو بار بار لاچا لنگی نیچے ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر یہ آپ کے لیے تھوڑی کہا ہے. ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں، جن کی گردن میں سری ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تکبر سے چلتے ہیں. میں نے امت کو کہہ دیا کہ آج سے پاجامہ اونچا رکھو تاکہ تمہاری نگاہ شرم سے جھک جائے، تمہاری گردن جھک جائے. اگر غیر ارادتاً نیچے ہو گیا تو گناہ نہیں ہے، رکھنا اس کو اوپر ہی ہے. مسئلہ اپنی جگہ وہی ہے کہ اس کو اوپر ہی رکھیں گے. لیکن میں اکثر پھر پوچھا کرتا ہوں دیندار لوگوں سے کہ پجامہ گٹیاں تو اونچا ہو گئے، پجامہ گٹوں سے، ٹکنوں سے اونچا ہو پجامہ، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کر کے آیا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، داڑھی بھی ایک مشت رکھ لی ہو، سر پہ پگڑی بھی میری طرح باندھ لی ہو، 24 گھنٹے مسجد کی خدمت بھی کرتا ہو، ماں باپ کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، اپنی بیوی سے اس کی بنتی نہ ہو، بچے اس سے ڈرتے ہو، پڑوسی اس سے خوف کھاتا ہو، کسی غریب کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، کسی پیاسے کو پانی نہ پلاتا ہو، غریب کی مدد نہ کرتا ہو، تو میاں صاحب اب اس کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ کر لو. اسلام کو تمہارے اس پجامے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تب تک ٹکنوں سے اونچا مسئلے میں ہے جب تک روح زندہ ہے، جب تک مسئلے کی روح زندہ ہے. اگر روح قتل ہو گئی پھر مسئلہ ختم ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں، کون سی مسجد حرم؟ یہ بیت اللہ جہاں ہم جا کے طواف کرتے ہیں، اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. ایک بچہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 14-15 سال کی اس کی عمر ہے. آ کے کہنے لگا جاد سنو میری بات، آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں تمہارا اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں، میری امی نے پہلے کہا تھا جا کے کہہ دینا کہ ان کا دین نہیں ماننا ہے. تو پوچھا آئے کیوں ہو؟ کہتا آیا اس لیے ہوں میرا باپ مر گیا، میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لوگ اس کا جوان جسم دیکھتے ہیں، میرے چچا نے انکار کر دیا کپڑے دینے سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے پاس جاؤں، لیکن میری ماں نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے جو کوئی ان کے پاس جائے ہو چلا جائے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کوئی بات، میں تو تمہیں نہیں کہہ رہا کہ میرا دین قبول کرو، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے ایک چادر چاہیے، اپنی ماں کا کرتا سلوا دوں. آج سے 1000 سال پہلے سب سے مہنگی چیز کیا تھی؟ کپڑا. کپڑے کی فیکٹریاں نہیں تھی، کھڈیاں نہیں لگی ہوئی تھی، بہت تھوڑا سا ہاتھوں سے تیار ہوتا تھا. سب سے مہنگی چیز تھی، سونے سے بھی مہنگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر دی، بچہ بڑا خوش ہوا، بھاگ کے اپنے گھر گیا. جب اپنی ماں کے سر پہ چادر رکھی نا، اس کو اڑا دی تو ماں رونے لگی، کہنے لگا بیٹا بات سن،
جو دوسروں کی عزتیں ڈھکتا ہو یقیناً وہی سچا نبی ہے. چل ہم دونوں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, ان کا کلمہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر کوئی اور کام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے, ابھی مدینہ نہیں گئے. باہر سے مکے سے ایک بندہ اونٹ بیچنے آیا مکے, اس کے اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور 5 دن ہو گئے پیسے نہیں دیتا. اس کو کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں جاؤ, وہاں جتنے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرو تو تمہارے پیسے دلوا دیں گے. اب جن چودھریوں کے پاس گیا وہاں کون بیٹھا ہے؟ وہاں امیہ بیٹھا ہے, عبداللہ بن جدان بیٹھا ہے, وہاں ابو لہب بیٹھا ہے, عتبہ بیٹھا ہے, ولید بیٹھا ہے, سارے بڑے بڑے گنڈے بیٹھے. اس نے جا کے کہا کہ جناب میرے ایک بندے نے اونٹ خریدے اور پیسے نہیں دے رہا. امیہ نے کہا اچھا مکے میں ایسا کون سا بدماش ہے, اور ہم سارے تو یہاں بیٹھے ہیں بڑے چودھری, ایسا کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا؟ جب اس نے نام بتایا نا کہ جی ابو جہل پیسے نہیں دے رہا, تو یہ سارے ہنسنے لگے کیونکہ وہ ان کا جرنیل تھا. امیہ کو ایک شرارت سوچی, امیہ بڑا گنڈا تھا, ہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے غلام رہے. اس کو ایک شرارت سوچی, اس دیہاتی کو کہنے لگے کہ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو. اس دیہاتی نے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ ڈالی, کہتا ہاں وہاں تو ایک پیاری صورت والے بیٹھے ہیں. کہنے لگے بس, ہنس بھی رہے ہیں, کہنے لگے بس انہی کے بعد چلا جا, وہ تیرے پیسے دلوا دیں گے. اب امیہ کو پتا ہے کہ ابو جہل تو نبوت کا نعوذ باللہ سب سے بڑا دشمن ہے, 24 گھنٹے پروگرام بناتا ہے قتل کرنے کے نعوذ باللہ, اور میں وہاں چلا جا. اب وہ دیہاتی کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے رستہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں سے پیسے نکل جائیں گے, میرا مذاق بھی اڑا رہے. اب جو بندہ مرتا کیا نہیں کرتا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. وہ دیہاتی کہتا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں ٹھنڈک ہوئی, لیکن جو بات انہوں نے مجھے کہی میرے دل میں سکون اتر گیا. فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے دیکھتے ہی کہا مسافر لگتے ہو اور محسوس ہوتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو. فرمایا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اس کا, فرمایا چلو پہلے گھر چلتے ہیں, تمہیں کچھ کھانا والا کھلائیں, پھر تمہاری ضرورت پوچھیں گے. کھانے سے یاد آیا مسلمانوں, تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ساری سرکاریں کہتی روٹی کپڑا اور مکان, یہی کہتے ہیں نا, لیکن ہمارے رسول کا جو فلسفہ ہے وہ کائنات نہیں اس کے نزدیک پہنچتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی, جب ایک اللہ کی بات کی اور جب یہ کہا کہ آؤ میرے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ. ابو بکر نے پوچھا تھا, امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ نے پوچھا تھا, اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے, کہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے, سب کو اکٹھا کر رہے ہیں, کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے آیا ہوں. کیا دینے آئے جی؟ روٹی کپڑے مکان بڑی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ چلے جاؤ کہیں شادی میں, تمہارے سمدھی کے یہاں اگر شادی ہو نا تو داماد منہ بنا بنا کے بھاگے, اجی کیا بات ہو گئی, بوٹیاں کم ملی تھیں, کیا بات کیا ہو گئی, اجی کھانا ڈھنگ سے نہیں کھلایا, بھئی کیا ہو گیا, ڈونگے میں مال کم تھا, بریانی کم تھی, کہ اڑد دال ٹھیک نہیں تھا, بات کیا تھی بھائی؟ اجی نہ تمہیں نہیں پتا, عزت سے نہیں کھلایا, خود نہ آئے ہو, میں نہیں جانے کا اب اس کی شادی میں. جس مرضی دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں, چاہے پنجاب ہو, چاہے یو پی ہو, چاہے بہار ہو, چاہے فرانس ہو, جرمن ہو, چاہے امریکہ ہو, اگر کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے کھانے پینے پہ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے مجھے عزت سے کھانا کیوں نہیں کھلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی یہ بات. ایسے ہی نہیں ہم لوگ مسلمان ہوئے,
ہمارا ڈی این اے کرا لو, اس میں نکلے گا کہ ہم لوگ اس دیش کے دراوڑوں کی اولاد ہیں, ہم یہاں کے مول نواسی ہیں. تو برہم اسلام کیسے قبول کر لیا ہم نے؟ آج پوری دنیا کی طاقت اگر ایک طرف لگ جائے, پوری دنیا کی حکومتیں اگر ایک طرف لگ جائے, پوری دنیا کے بارود اگر ہماری چھاتی میں اتار دیا جائے, تب بھی ہمارے سینے میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے. تو ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہم تک دین ایسے پہنچا جب صحابہ نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ تو عزتیں دینے آئے ہیں, رسول اللہ تو بلال کو کعبے کی چھت پہ مؤذن بنا کے کھڑا کرتے, رسول اللہ نے تو اسامہ جو غلام بن غلام ہیں ان کو سرداریاں عطا کی ہیں, رسول اللہ نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا ہے, رسول اللہ نے امیر اور غریب کو برابری کا درجہ دیا ہے, رسول اللہ نے گورے اور کالے کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے. تبھی تو کہا علامہ اقبال نے کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جی؟ عزت ہے. تو رسول اللہ نے کیا بانٹنا شروع کیا پہلے دن سے؟ توحید کے ساتھ عزتیں بانٹی ہیں. تو اس مسافر کو رسول اللہ گھر لے گئے, اور گھر لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلایا, دودھ پلایا, اور پھر پوچھا کہ اب بتا کیا بات ہے, پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ جناب وہ جو مکے کا گورنر ہے جو ان سب بدماشوں کا بڑا ہے ابو جہل, اس نے میرے سے اونٹ خریدے, پیسے نہیں دے رہا. ادھر دیکھیں آپ لوگ میری طرف, آپ میری طرف دیکھیں, میں آپ کے لیے آیا ہوں. اتنے بے حس نہ بنو, تبھی تمہاری لگ رہا رگڑا کہ جس مقصد کے لیے جہاں پہنچتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پیسے مار لیے؟ کہنے لگا ابو جہل نے مارے. فرمایا چل ابھی دلوا دیتے ہیں. اب پتہ لگا نماز کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے, تو کوئی غریب آ جائے دروازے پہ کہ فلاں سے سفارش کر دو, اس کے ساتھ چل کے جانا بھی ضروری ہے. اب ادھر امیہ نے کیا کیا؟ امیہ نے ایک جاسوس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ اللہ کے نبی ابھی جائیں گے ابو جہل کے دروازے پر, اور وہ تو نعوذ باللہ پہلے ہی ان کو مارنا چاہتا ہے. اب بہانہ مل جائے گا کہ یہ ہمارے گھر تک آئے تھے, لڑائی ہوئی جناب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے, جاسوس بھی پیچھے پیچھے کھڑا ہے دور تھوڑے فاصلے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی, ابو جہل باہر آیا. نبی علیہ السلام نے ناراضگی سے فرمایا کیوں غریبوں کا مال مارے گا؟ اب مظلوموں کے ساتھ بھی دھکا کرے گا تو؟ پتہ لگا کہ جب ضرورت پڑے تو سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. پڑھو امام بخاری کو. امام بخاری نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے, جہاد اصغر سے آئے جہاد اکبر کی طرف جا رہے, یہ حدیث نہیں ہے, اتنے مولویوں کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں. اور جس کو مل جائے وہ دیوبند سے لا کے مجھے لدھیانہ پہنچا دینا, دیوبند بھی کہہ کے آیا کئی دفعہ. یہ نعوذ باللہ بہتان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے بنائی گئی تاکہ ان کو مردہ کر دیں. ارے فلسفہ تو دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جب گئے قربانی دینے کے لیے, وہ چھوٹی بات ہے. جہاں یہ نفس کٹ جانا تھا معاملہ ختم ہو جانا تھا, اپنے آپ کو برائی سے روکنا بڑی بات ہے. اللہ کے بندے جہاں نفس ہی باقی نہیں رہا, مر جانا بڑی بات ہوگی کہ زندہ رہ کے صرف گناہ سے بچنا, مر جانا بڑی بات ہے. یہ ایسا واقعہ ہے جو زندگی میں دوبارہ رونما نہیں ہوتا. ایک یہودی تھا جس نے باقاعدہ یہ جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے ہمارے میں ڈالی کہ نعوذ باللہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی. یہ بھی جھوٹ ہے.
شان رسالت میں ناموس رسالت کے لیے مسلمانوں نے قیامت تک قربانیاں دینے کا عہد کیا ہے. عہد نبوت میں بھی دشمن کی ہر بات گوارا تھی، لیکن نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صحابہ اکرام نے کبھی گوارا نہیں کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کیا بات، وہ غریب کے پیسے مارے گا تو، اس کے پیسے دے واپس. اب وہ جاسوس کھڑا ادھر دیکھ رہا ہے. ابو جہل دوڑتا ہوا کانپتا ہوا اندر گیا، مکمل پیسے دیناروں کی شکل میں تھیلی لا کے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی جائے. فرمایا آئندہ مت کسی کے ساتھ ایسا کرنا. ابو جہل کہنے لگا بالکل آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اب وہاں سے نکلے، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خود ہی اس غریب آدمی کو پوچھتے ہیں اب آپ کی تسلی ہو گئی تو میں جاؤں، آپ کو کام ہو گیا آپ کا. ہم تو اگر کسی کا کام کرنا ہو 200 چکر لگوائیں پہلے اس کے. ہمارے لیڈروں کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے پھٹافٹ بتا ضروری بات کیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تیری بات پوری سن لیں. اب وہ جاسوس پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے امیہ کو بتایا اما تمہارا گورنر تو ان کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، وہ تم تو کہہ رہے تھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اس کی تو کوئی چلی بھی نا. اب سارے مکے کے سردار فٹافٹ ابو جہل کے گھر پہنچے. ابو جہل اندر بیٹھا ہے، پسینے سے برا حال ہے، گھبرایا ہوا ہے. وہ 10 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے نکلنے لگے تو مکے کے جو سردار ہیں علی بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. اس دن انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں، ہمارے گھر چلیں. ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکے کے بڑے شہزادے ہیں. جتنے بڑے صحابی ہیں سب کا کیونکہ وطن مکہ ہے، کئیوں کی حویلیاں وہاں ہیں، کئیوں کے محل ہیں. سب نے گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر چلیے. آج کل جب مولوی نے آنا ہو نا بڑے نے کسی نے پہلا پوچھیدہ بھی کمرے جیسی لگا ہوا ہے کہ نہیں، استنجا خانہ صحیح بنے ہیں کہ نہیں، کھانے کی کھلاؤں گے، کیسے کیسے معاملہ ہوگا، 10 منٹ رکیں گے نہیں تو چلے جائیں گے اٹھ کے. ہم ایسے نہیں اسلام رکا آگے جانے سے. مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، مسجد کے نوکر مسجد کے مالک بن گئے. اور مسجد میں جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے اسے نوکر سمجھ لیا. اللہ کے مہمان کو ہڑکا رہے کہ تو کون ہوتا ہے، ہم بتائیں گے چابی استنجا کرنے کی ملے گی کہ نہیں ملے گی تجھے، ہم بتائیں گے کتنی دیر پنکھا چلے گا کہ نہیں چلے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ہر ایک لمحہ سکھایا. آج ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں نا، ہمارا قد نہیں بڑھا اتنا. ہمارے باپ نے ہمیں اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تب ہم دنیا کو نظر آنے لگے کیا ہمیں. تو اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بھی آپ ہمارے یہاں لدھیانہ میں جب جائیں گے، اب تو ماشاءاللہ مزاج بن گیا پورے شہر میں، گرمیوں میں بھی آپ مسجدوں میں جائیں گے نا تو کہتے تھے خالی مسجد کا اے سی چلا کے رکھو، خالی مسجد کا چلا کے رکھو. ایک دن کسی نئے مولوی نے آیا، اس نے بند کر دیا. فرمایا ادھر آ، تو یو پی سے آیا کہ بہار سے آیا؟ کہ حضرت یہ بجلی پھونک رہی ہے، پھونک نہیں رہی. اللہ نے ہمیں نوکر بنایا اپنے گھر کا. یہ دروازے سے بار بار مہمان آتے ہیں اللہ کے. اب مہمان آ کے یہ انتظار کرے کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو 2 رکعت نماز پڑھ لو. نظریے کی بات ہے، لوگوں کا احترام دینے کی بات ہے.
ہم تو نمازی سے ایسا وتیرہ کرتے ہیں اگلا مسجد سے بھاگنے کی تیاری کر لیتا، کہتا بس کسی طرح مسجد سے نکلو. میں ابھی گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں قصہ، وہ بھی یو پی والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ آن لائن کئی لوگ سن رہے، تو میں نے کئی بار سوچا کہ نہ یہ بات کہوں، پھر سوچا، میں نے کہا نہیں کہہ دے، شاید اللہ کسی کا دل بدل دے. میں بڑوت گیا، آج سے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے، ایک شادی میں. ہمارے عزیز ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے کہا جی وہاں آنا ہے. اب اسی دن 4 گھنٹے بعد ایک میرے اور اچھے دوست ہیں، قاری سعید الزماں صاحب مجلس اسرار کے صدر ہیں ہریانہ کے، ان کی بھی سالی محترمہ کا نکاح تھا سہارنپور میں بیہٹ روڈ پہ. اب ان کا بھی بڑا اصرار کہ جی آپ نے یہاں بھی آنا ہے. اب مرتا کیا نہ کرتا، پہلے ایک نکاح میں گیا، وہاں سے فوراً نکلا تاکہ میں کسی طرح سہارنپور پہنچ جاؤں شاملی روڈ سے. اب راستے میں ظہر کی نماز کے لیے ہائی وے پہ بہت سی مسجدیں آتی ہیں، میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا مسجد کا. میں رک گیا ایک مسجد میں نماز پڑھنے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. جب میں اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو باہر محلے والوں کو پتہ لگ گیا کہ پنجاب کے شاہ امام صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں. نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو 25-30 ذمہ دار مسجد کے اور مولوی صاحب وہ آ گئے. آپ بھی سن لیں جن لوگوں کا تعلق جمنا پار سے ہے. تو مجھے کہنے لگے حضرت کچھ بات ہی بتا جاؤ جاتے ہوئے. اچھا بات تو مجھے جاتے ہی یاد آ گئی تھی وہاں 5 منٹ میں. میں کہا بیٹھو تمہیں سناتا ہی جاؤں. اب جب تم بات سنو گے نا پھر افسوس ہوگا تمہیں. مجھے کہتے ہوئے بھی افسوس ہوا تھا، آپ کو سنتے ہوئے بھی ہوا. میں کہا بھائی ایسا ہے، میں مسجد میں آیا، نماز سے پہلے استنجے سے فارغ ہوا، وضو کیا. اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا کہ یہ جو بیت الخلاء میں 10,000 بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے، یہ سرکار نے کہہ رکھا کہ مسجد میں گن ڈال کے رکھو؟ نہیں تمہارے چھترول نہیں پھرنا چاہیے تو کس کے چاہیے بھائی؟ یہ قرآن شریفوں پہ جو ایک من گند چڑھا ہوا، مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ صرف جو مؤذن اور مولوی کوئی نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے. حالت بری خراب ہے، مسجد کی بے ادبی سارا محلہ مل کے کر رہا ہے. تمہارے نہیں چوتیاں پڑھنی چاہیے تو پھر اور کون سی قوم ہے؟ مجھے ان کا نام تو بتاؤ جن کے پڑھے. شرم حیا اتار کے پھینک دی. کون سا دین چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. محمد رسول اللہ نے جس دن بنانی شروع کی، ابو بکر نے جا کے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں. عمر نے جا کے روکا ہے، یا رسول اللہ آپ پتھر نہ اٹھائیں. بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کے پتھر میں اٹھاؤں گا. عمار بن یاسر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حصے کا گارا میں اٹھا کے لے جاؤں گا. فرمایا نہیں، تم اپنے حصے کا کام کرو، میں اپنے حصے کا کام کروں. اتنی مسجدوں کے ساتھ ظلم اور تشدد، اور پھر ان کی دعائیں قبول ہوگی. یہ کس منہ سے اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے گھروں کا احترام باقی نہیں رہا، جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے دھواں اڑا رہے اور سارا مسجد میں جا رہا ہے، جن کو یہی پتا نہیں کہ وہ گھر ہے جہاں بادشاہ بھی آتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں. پھر کس بات کا رونا ہے؟ رسول اللہ کی مسجد ہے، تشریف رکھتے ہیں، سامنے سے کوئی غریب آیا غیر مسلم، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، اللہ کے رسول نے کپڑے کا جوڑا منگوا کے دیا. غریب آیا غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ کھانا کھانا ہے، مدینے میں قحط ہے، محمد رسول اللہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں. غیر مسلم آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، اللہ کے رسول ان کو اونٹ پیش کرتے ہیں. ہماری مسجد میں کوئی مسلمان چل جائے اس کی عزت باقی نہیں، غیر مسلموں کی تو بات کی باتیں ہیں. کون سا اسلام چاہتے ہیں جی؟ بس فتوے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت علی بن سفیان نے کہ یا رسول اللہ میرے گھر چلے، آج مکہ فتح ہوا ہے. محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تم سب جاؤ، میں بتاتا ہوں جہاں جانا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانا کہاں ہے؟ فرمایا آج تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں جانا. یہ جو قصے تمہیں میں سنا رہا ہوں نا،
2 سال کتابوں میں ڈھونڈو گے تب ملیں گی، کیونکہ ہم نے تو سیرت کی کتابیں خریدنی، لکھنی، پڑھنی سب چھوڑ دی ہیں۔ ہمارے پاس فتوے ہیں، فتویٰ جون سا مرضی لے لو تم ابھی، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، اپنے لیے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، دوسرے کے لیے چاہیے تو بھائی آ جائیے فتویٰ لینے۔ اگر فتویٰ صحیح چاہیے ہوتا تو جس دن کسی کا گھر چلا دیا گیا ظلم کے ساتھ تو سرپنچ وہ متولی جاتا دیوبند کہ حضرت فتویٰ دینا، اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہم پر ظلم ہو جائے تو کیا کریں، تو نہ انہوں نے فتویٰ مانگنے جانا ہے نہ انہوں نے فتویٰ۔ سب کو کہا اللہ کے رسول نے کہ آج نہیں، سب اپنے اپنے گھر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے رات کو عشاء کے بعد، پہلے پہر جا کے، ٹوٹا ہوا گھر ہے، چھت اس کی ٹوٹی سی ہے، اندر ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے، 3-4 اس کے بچے ہیں، وہ بھی شام سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ محمد رسول اللہ تیرے بھائی ہیں، کہ آج ماموں ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ ہانی تو ویسے ہی بیٹھی رو رہی ہے رسول اللہ کی یاد میں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کے نبی نے، ام ہانی نے زور سے پوچھا کون ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ رات کے پہلے پہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ یہ آخری واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے۔ رات کے پہلے پہر اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا، کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ملاقات کے بعد فرمایا ہانی کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ایک سوکھی روٹی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوکھی روٹی کھائی سرکے کے ساتھ بھگو کے۔ آپ کی بہن بڑی خوش ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں اللہ کے نائب ہیں، کائنات کے مالک ہیں، دیکھو اتنی بھیڑ میں اپنی بہن کو نہیں ہیں جی نہیں بھولے۔ آج تو جو ذرا سا زمین سے اوپر ہو جائے نا تھوڑا سا، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میری بہن کون ہے، بھائی کون ہے، دوست کون ہے۔ وہ مکے کو فتح کرنے کے بعد اپنی بہن کو نہیں بھولے، اور پھر اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی ہے نا، مولا پانی دیجیے، اس رات جو رسول اللہ نے بات کہی بس وہ آپ کو سنانی، پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ ام ہانی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی 15-20 سال بڑی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ بستر لگا دیا، آپ آرام کریں۔ فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا۔ بستر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا یہاں میرے سامنے بیٹھو، بالکل سامنے۔ ام ہانی کو سامنے بٹھایا، اپنے بھانجوں کو بھی بٹھا لیا، چاروں کو۔ اب ذرا تھوڑی اپنی عقل لڑاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہو۔ میں اگر چلہ لگا کے آؤں یا دیوبند سے فارغ ہو کے آ جاؤں یا حج کر کے آؤں تو میں کیا کہوں گا آپ کو آ کے؟ یہی کہوں گا نا بھائی آج سے جھوٹ نہ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، داڑھی رکھ لو، پردہ کیا کر۔ بچوں کو کہوں گا جماعت سے نماز پڑھا کرو، سبق میں بیٹھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو گھر میں، کیونکہ میں آیا ہی ایسے کام سے ہوں کہ میرے دل و دماغ میں دین حاوی ہے۔ اگر میں کوئی افسر لگ جاؤں، بڑا ایس پی، ڈی سی، گورنر لگ جاؤں، تو آ کے اپنی بہن کو کیا کہوں گا اگر اس کی بہن کے گھر چلا جاؤں گا؟ بیزی بہت تھا، بڑی مشکل سے آج تمہارا ٹائم رکھا ہے شیڈیول میں۔
آج تو پی اے کو صبح ہی بول دیا تھا کہ ہم نے شام کو اپنی بہن کے گھر جانا ہے, کوئی اور میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں تو پتہ ہی ہے سارا دن افسروں کے ساتھ سر کھپائی ہے. آج فلاں کی بدلی کی تھی, فلاں کو ڈانٹا تھا, فلاں کو کام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے عہدے کا گمان ہے. دیندار کو اپنے دیندار ہونے کا گمان ہے, افسر کو اپنے عہدے کا گمان ہے. اور اچھا جی, اگر عہدے دار بھی نہ ہو, افسر بھی نہ ہو, دیندار بھی نہ ہو, مالدار ہو, تو پھر کیا کرتا ہے بہن کے آگے؟ بڑی مشکل ہے, واپس فیکٹری پہنچنا ہے. میں نے کہا چلو 2 منٹ تمہارے پاس لگایا. یہ 2 کروڑ کی گاڑی خریدی, 5 کروڑ کا بنگلہ بنایا, تمہاری بھابھی بچے پیچھے پڑ گئے تھے, مجبوراً پھر فلاں پلاٹ خریدنا پڑا. اپنی دولت کی ہنگے ڈانگتا. ہاں جی, اندازہ لگاؤ رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا اس رات اپنی بہن کو. ارے یہ تو دین کے مالک ہیں, دین نکلا ان کی ذات سے, مسئلے ان کی ذات سے نکلے, تقوی ان کی ذات سے نکلا ہے, توحید ان کی ذات سے نکلی, قبلہ ان کی ذات سے نکلا, قرآن ان کی ذات سے نکلا. اندازہ لگاؤ کہ اس ذات نے اپنی بہن سے کیا کہا ہوگا. بھائی پتہ ہے آپ کو کیا کہا ہوگا؟ ارے پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو, نہیں پتہ؟ اور لے آؤ 5-5 ہزار روپے تنخواہ والے مہینے کے مولوی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ جب امام کو دینی 5-7 ہزار روپے مہینے میں ہے, وہ سیرت پڑھ کے تمہیں سنائے گا کہ وہ اپنے بچوں کا جگاڑ کرے گا. بھائی میں نے وقف بورڈ کی میٹنگ میں آج سے 6-7 سال پہلے جب تنخواہیں بڑھوائیں پنجاب میں اماموں کی, میں کہا یار 15-20 ہزار کر دیتے ہیں. سارے ممبر کہنے لگے نہیں 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 نہیں, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو میرے ایک ممبر دوست ہیں, میں نے یہ بات چھوڑی, میں نے انہیں بولا خان صاحب یہ جوتی آپ نے بہت اچھی پہنی, یہ کتنے کی؟ کہنے لگا جی عثمان بھائی یہ 23,000 روپے کی لے کے آیا, ایڈیڈاس کمپنی کی. تو میں کہا سبحان اللہ, پھر تو تم لوگوں کو جوتیوں کی ضرورت ہے, مولویوں کی تو نہ. ہاں جی, تمہیں تو جوتیاں چاہیے. امام کو اگر پوچھو کتنی تنخواہ دیا, جی 7-8 ہزار دے دیتے ہیں. کیوں؟ میں تو کہا میں مان سے گیا ابھی اس ہفتے, ایک مسلمان کو میں پوچھا بتا امام کی تنخواہ کتنی ہو, کہہ رہا جی 5-7 ہزار. میں کہا آجا میری گاڑی پہ صرف کپڑا مارنا ہے, ساری زندگی کے پیسے تجھے دوں گا, 10,000 روپے مہینہ, بس کپڑا ماری آجا. شرم حیا نہیں تمہیں آتی کہ جن سے دین سیکھنا ہے ان کی قدر نہیں کرتے؟ جنہوں نے تمہیں بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا ہے, ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے, پھر رونا رو رکھا کہ نا جی ہمارا تو کچھ بن ہی نہیں رہا. اپنی گاڑی پٹری پہ چڑھا لو. رانگ نمبر صرف ان کا نہیں ملا ہوا, تمہارا بھی ملا ہوا. مجھے میرے دوست ہیں شاہ نواز بھائی, انہوں نے کہا پی کے فلم دیکھی, میں کہا نہیں, کہتے اس میں بتایا کہ رانگ نمبر کیسے مل جائے. میں کہا ان کا چھوڑ, ہمارا خود کا ملا ہوا رانگ نمبر, ہمارا تو خود الٹا چل رہا, ہم دوسروں کو کیا کہیں جی. اب اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا اس رات. تبھی کہتا ہوں کہ جب تک رسول اللہ کو نہیں پڑھو گے تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اسلام انسانیت سے چاہتا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا, رسول اللہ کو سننا ہوگا. ام ہانی کو سامنے بٹھایا, اور میرا ایمان ہے کہ اس رات آسمان کا سینہ پھٹ گیا تھا. یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے جو اپنی بہن سے بات کی ہے نا, عثمان کا ماننا ہے کہ اس رات زمین پھٹ گئی ہوگی, آسمان کی چھاتی پھٹ گئی ہوگی. اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں نا عمر میں, آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا اور میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ہانی میں نے اپنے ابو کو تو دیکھا نہیں, ہانی آج مجھے یہ بتاؤ میرے ابو کیسے تھے.
ہانی بتاؤ نا حضرت عبداللہ کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی؟ ہانی رونے لگی، حضرت عبداللہ کی نشانیاں بتاتی ہے۔ فرمایا ہانی اچھا یہ بھی تجھے پتا ہے نا، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ فرمایا میں 6 سال کا تھا، میری امی مجھے چھوڑ گئی۔ ہانی تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے، ذرا سچ تو بتا میری ماں دکھتی کیسی تھی؟ ایک ایک فرد کا نام لے کے رسول اللہ ساری رات آنکھوں میں آنسو آتے رہے، ہانی بھی روتی رہی۔ امت کو سکھایا کہ جب بلندی پر پہنچ جاؤ تو پھر اس وقت ان لوگوں کو یاد کرو جنہوں نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا جب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سا اسلام پڑھتے ہو، کون سا دین چاہتے ہو، اس دین سے بڑی دولت ہے کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کردار کائنات میں کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑا نظام کوئی نہیں ہے۔ اپنی اپنی ہانک رہے ہیں، جب تک اپنی اپنی ہانکتے رہیں گے سنوائی نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے نصیحت پکڑیں۔ آپ اگر میں فتوے سنانا چاہوں 2000 فتوے صبح ہو جائے گی۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، اس کو عشق کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ مہینہ آتا ہے بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی بدعتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عشق کا مہینہ ہو، رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہو، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں۔ دونوں میں سے کوئی میرے رسول کی سیرت کی بات نہیں کرتا، رسول اللہ کی زندگی کی بات نہیں کرتا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے میں مہینہ گزار دیتے۔ رسول اللہ کی بات کون کرے گا؟ کون کیا کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، ہم نے کسی مذہب کی برائی نہیں کی آج تک۔ آپ بھی سیکھ لیجئے اس کام کو۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے پروڈکٹ کی برائی نہ کرو، اگر تمہارا کردار ہے دوسرے کے کردار کی برائی نہ کرو، تمہارا تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔